नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में हम हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशादात पर मुश्तमिल किताब कश्फुल माजूब और उसके उसलूब, बयान, वज़ाहत, कुछ तशरीह और तसव्वुफ़ और रूहानियत के हवाले से आपके इरशादात से रहनुमाई हासिल करने के साथ साथ हालात हाज़रा में मौजूदा दौर में तसव्वुफ़ और रूहानियत पर कुछ बात करते हैं। और मेरे साथ हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है आपकी QTV की जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इफ़ यू रिमेंबर, गुज़श्ता प्रोग्राम में कश्फुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़िक्र में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करते हुए हमने आखिरी बात ये अर्ज़ की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकालमा और हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमा का ज़िक्र पाक, और फिर आगे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि जिसमें एक फ़िस्क़ फजूर और खेल कूद और ऐशो तरब में मशगूल ग्रुप ने जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर नज़र पड़ी और इधर आपने उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जिनको इस तरह तूने इस जहान में खुश रखा है, अगले जहान की खुशियाँ भी और वहाँ का आराम भी अता फरमा दे। तो चेहरे पर नज़र पड़ी और फ़ौरन तायब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबादत गुज़ार बंदों में शामिल हो गए। उसके इख्तिताम में हमने अर्ज़ किया था कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ एक जानिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस इरफ़ान और कमाल का मज़हर हैं, उनको वो हिस्सा मिला है, वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुसूसी फैज़ान से भी उनको हिस्सा अता हुआ। अल्लाहुम्मा हदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। तो उसके ज़िमन में हमने ये अर्ज़ किया कि एक सूफ़ी का, एक कामिल का मुख्तलिफ़ अम्बिया के मशरब पर होना रूहानी तौर पर, और उसके बाद फिर आगे किसी सूफ़ी का जो तसव्वुफ़ के मारूफ़ सिलसिले हैं, सिलसिला क़ादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, दीगर सलासिल, उनमें से तमाम जगह से इक्तिसाब फैज़ कर कर और अपने आप को उसके लिए एक जामे और तमाम सलासिल के फ़यूज़ व बरक़ात का जामे अपने आप को कर लेना, इस पर इसकी क्या हैसियत है और इस में क्या कमाल पोशीदा है और इसके ज़रिए से हम कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, मैं वही सवाल हज़रत अल्लामा साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इस हवाले से वो तफसीली गुफ्तगू फरमा के रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात सूफ़िया किराम ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ मशारिब पर होते हैं रूहानी तौर पर। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये अम्बिया और रसूल ऐसे हैं, इस दर्जे के हैं कि इनका जो दायरा विलायत है वो बड़ा वसी है। यानी इसके साथ मैं अर्ज़ कर दूँ कि हर नबी जो है वो वली भी है, उसका एक दायरा कमालात नबूवत है, एक दायरा कमालात विलायत है। दायरा कमालात नबूवत से वो अल्लाह से जो फैज़ लेता है उसको अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। दायरा विलायत जो है ये उस नबी का अपना ताल्लुक़ बिल्लाह, उसका ज़रिया और सोर्स है। बारगाह इलाही से वो बतौर वली क्या फैज़ व कमाल लेता है और फिर उसको आगे कहाँ मुंतकिल करता है, उसका फैज़ कैसे पहुँचता है, किन तक पहुँचता है। जो औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन, सूफ़िया किराम सैर सलूक में दायरा कमालात विलायत अम्बिया से फैज़याब होते हैं। ये जुमला बड़ा लतीफ़ जुमला है, जिसको आई विश के आप दोबारा कि जो सूफ़िया दायरा कमालात विलायत अम्बिया से फैज़याब होते हैं और फिर उस पर उसका गलबा हो जाता है, उन अहवाल का वो अहवाल विलायत नबूवत उन पे गालिब आ जाते हैं, तो वो उनका मशरब बनता है।
ان کا جو باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ جو جوہر ودیت کر رکھا ہے اور جو ان کا اپنا دائرہ ولایت ہے وہ اس فیض سے بھر جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے، اور ان پر اس مشرب کا غلبہ ہوتا ہے جو اس نبی کا مشرب ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس ولی کے جو کرامات، مکاشفات و کمالات ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اسی کا پرتو، یعنی اگر عیسوی المشرب ہے تو اس سے مردے زندہ ہو رہے ہوں گے، جی نابینا جو ہیں وہ بینا ہو رہے ہوں گے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دونوں طرح کے نابینا۔ تو یہ ان کے احوال اور کیفیات اس طرح کے ہوتے ہیں حصی دنیا کے اندر۔ باطنی طور پہ بھی بارگاہ الہی سے بھی ان کا تعلق اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی مثال آ گئی، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ۔ پھر ان کمالات ولایت انبیاء کے دائرے عبور کرتے ہوئے بعض انبیاء کرام جب دائرہ کمالات ولایت محمدی علیہ صاحب السلام تک پہنچتے ہیں تو پھر تکمیل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو آپ گفتگو میں سوال میں اشارہ کر رہے تھے، وہ جامعیت آ جاتی ہے، جی، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا جو دائرہ کمالات ولایت ہے وہ جامع ترین ہے اور جامع کمالات انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو اولیاء محمدی المشرب ہوتے ہیں وہ جزوی طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات کے جامع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو اولیاء محمدی المشرب نہیں ہیں وہ آدمی المشرب ہیں، محمدی المشرب نہیں ہونے سے مطلب ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ نوحی المشرب ہیں، ابراہیمی المشرب ہیں، موسوی المشرب ہیں یا عیسوی المشرب ہیں، اور اسی مشرب کا ان پہ غلبہ رہا اور آگے پہنچے ہی نہیں۔ بعض ایسے بھی اولیاء ہیں جی ہاں کہ وہ نہیں پہنچے، وہیں اولیاء وہیں رک گئے، جیسے حضرت منصور حلاج، حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر وہ میرے دور میں ہوتے تو میں انہیں گزار دیتا اس مقام جی، وہ رک گئے اور اس رکنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے سیر سلوک میں، کہیں بزرگ صوفیاء اپنی مرضی سے رک جاتے ہیں اور کہیں ان کی حد ہی اتنی ہوتی ہے کہ انہیں وہاں رکنا پڑتا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ آگے جائیں، اور کچھ جو ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ آگے کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان تجلیات کا تحمل کر سکیں۔ اس لیے اس طرح مشارب جو ہیں اور اس طرح مقامات یہ طے پاتے ہیں حضرات صوفیاء کے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس امت کے اندر الحمدللہ یہ مہربانی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی امت کے اولیاء بھی باقی امتوں کے اولیاء سے ممتاز ہیں، سبحان اللہ، اور ان سے زیادہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور اللہ نے ان کو ظرف بھی بہت بڑے بڑے دیے ہیں، ان کمالات کو سمو سکتے ہیں اپنے باطن کے اندر۔ جی جی، تو یہ جو دوسرا اس کا تتمہ کہ اسی کا عکس ہے جو مختلف سلاسل سے اکتساب فیض ہے، جو سلاسل ہیں بالکل صحیح۔ سلاسل کے بارے میں بھی میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں۔ جی، سلاسل چونکہ الگ الگ مشرب ہیں اس لیے یہ سلسلہ ورنہ ایک ہی ہوتا، جی ایک ہی سلسلہ ہوتا، تو سلسلے کئی ہیں، پھر ان کی آگے برانچز ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ہر سالک اور ہر طالب جو ہے اس کا باطنی رجحان اور میلان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ سلاسل مختلف رکھے گئے ہیں، منزل سب کی ایک ہے، راستے جدا ہیں۔ یعنی ایسے کئی صوفیاء گزرے ہیں کہ بظاہر ان کا سلسلہ چشتیہ ہے، جی، لیکن وہ اپنے مرید کو بیعت کرتے ہوئے فرما دیتے ہیں کہ تیری بیعت سلسلہ قادریہ میں، اس کی وجہ یہ تیری سلسلہ سہروردیہ میں، اس کی وجہ یہ کہ ان کو اجازت تمام سلاسل میں ہوتی ہے۔ جی، تو اجازت سے مراد وہ جو اکتساب فیض تمام سلاسل کا ہوتا ہے، اور مجاز ہوتے ہیں وہ تمام سلاسل میں بیعت کے، لیکن بعض صوفیاء کسی ایک ہی سلسلے میں بیعت کر رہے ہوتے ہیں، البتہ کوئی طالب آ جائے اور وہ خواہش ظاہر کرے کہ میں فلاں سلسلے میں نسبت چاہتا ہوں اور اس کا فیض چاہتا ہوں، تو پھر وہ اس کی خواہش پر اسے دوسرے سلسلے کے اندر بیعت کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور لطیف بات یہ ہے، جیسے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی ہیں، جی جی، سبحان اللہ، لیکن غلبہ ان پر نسبت چشتیہ کا تھا، جی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جذب و حال، وجد، شوق، عشق اور کیفیات بڑے جوش اور بڑے عروج پر ہیں، اور تمام حلقوں میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور ان کے کلام سے بھی یہی ظاہر یہی چھلکتا ہے نا، نسبت عشقی غالب ہے۔
کیونکہ سلسلہ چشتیہ جو ہے نا اس کا خاصا نسبت عشقی ہے. جی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اسلوب مبارک کے مطابق حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک اور روایت ذکر فرمائی ہے جو ان کے اپنے احوال اور مکالمے پر مشتمل ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے مصر آ رہا تھا اور دور سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آگے آپ اس حکایت کو بیان فرمائیں اور پھر ہم اس پہ. جب وہ قریب ہوئے تو دیکھا وہ ایک معمر بڑھیا تھیں. جی عمر رسیدہ بڑھیا، عمر رسیدہ خاتون تھیں. ظاہر ہے ایک تجسس تھا. جب وہ قریب ہوئیں تو آپ نے پوچھا کہ من آئین، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا من اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کہاں کدھر رہی ہیں؟ ان کا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی طرف جا رہی ہوں. سبحان اللہ. تو حیرت ہوئی، ظاہر ہے غیر معمولی جواب تھا. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ آپ یہ کس طرح کی گفتگو فرما رہی ہیں اور کیا بات کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کی طرف اشارہ تھا، اللہ کی طرف سے آئیں. تو وہ اندازہ ہو گیا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ، کیونکہ وہ عام خاتون نہیں ہے اور گفتگو اور مکالمے سے اندازہ پتہ چل گیا کہ عام خاتون یہ نہیں، کوئی مقرب ہیں اللہ کی. تو ظاہر ہے قرب بڑھتا ہے، صوفی کو دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے کچھ گزرے کہ میں آپ کو کچھ نظر پیش کرتا نظر ہوں. پیش کرنا چاہیے. جب نظر پیش کرنا چاہیے تو ظاہر ہے اس کے اندر تو ارادہ خدمت کا ہی تھا اور مزید کوئی دعا اور قرب لینے کا کہ اللہ کی کوئی مقرب ہیں. لیکن ان خاتون نے فرمایا کہ ذوالنون تم یہ مجھے کیا دے رہے ہو؟ میں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ چکی ہوں اور جس سے میرا تعلق بن چکا ہے، اب اس کے سوا نہ میں کسی اور سے کچھ لیتی ہوں اور نہ کسی اور سے کوئی توقع رکھتی ہوں. سبحان اللہ. تعلق باللہ کی ایک ایسی جہت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ پر کھلی کہ ایک خاتون بے سر و سامانی میں سفر میں جا رہی ہے اور توکل کا یہ عالم ہے کہ بغیر چاہے بھی کچھ مل رہا ہے، بغیر خواہش و ارادے کے بھی کچھ مل رہا ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کر رہی. حالانکہ بعض صوفیاء اس کو قبول کرتے ہیں. اس پر آگے مزید بات کرنے سے پہلے میں بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ایک خاتون، یعنی ایک خاتون کا اس مرتبے اور مقام پر ہونا بڑی بات کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دینا، ایک خاتون کا، بڑی بات، خاتون کا اس مرتبہ ولایت پر فائز ہونا، اس میں کیا راز اور کیا حکمت ہے؟ بڑی دلچسپ سوال اور جواب ہے، لیکن ایک وقفہ مختصر سا اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور جو حکایت ہم نے وقفے سے پہلے عرض کی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی، اس میں ہم نے یہ بات توجہ طلب کہ ایک خاتون کا مرتبہ ولایت کے ایسے درجے پر فائز ہونا کہ جس نے حضرت ذوالنون مصری جیسی ہستی کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا اور ان سے کچھ سیکھنے کے اور حاصل کرنے کے کوشش میں حضور خاتون ہماری اس پروگرام کو ہی مطلب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مطلب سماعت کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضرور رہنمائی کی جائے کہ یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اس پر کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. دیکھیے ایک تو ولایت کا دروازہ کھلا ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. جی من ذکرن انثی میں فرما دیا کہ مرد ہو یا عورت، یعنی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ کہیں اس پہ اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ شاید یہ مردوں کے لیے ہی ایسا ہے. اولیاء کرام بزرگان دین کی صف میں ایسی ایسی کاملہ خواتین گزری ہیں، امہات المومنین سے آپ لے کے پھر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ چلا ہے تابعات کے اندر، اتباع تابعات کے اندر، یہ تقریباً وہی زمانہ ہے. نہیں حضرت، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اپنے زمانے میں شہرت پانے والے کسی مرد صوفی کامل جو ہے اگر دیکھیں تو ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ کسی صالحہ ولی کاملہ ان کا فیض ہے. حضرت غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کو دیکھ لیجئے، حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین مختار کاکی، بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضور غوث اعظم جیلانی، جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ ام الخیر،
جی حضرت بی بی کرسم خاتون، حضرت بی بی زلیخا، حضرت مائی راستی سلطان العارفین کی والدہ، جی کیا کمال تھا. آپ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بر روان راستی، راستی از راستی یا راستی، یعنی عاشق ہیں اپنی والدہ کی اور فنا ہیں. راستی از راستی آراستی. اللہ اکبر. کہ وہ آپ نے فرمایا وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ تھی. سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی اللہ کے مقام پہ تھی. تو تقریباً وہی قریب کا زمانہ ہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں کوئی ایک ہی رابعہ بصریہ نہیں تھی، بہت تھی، بڑی بڑی چھپی ہوئی ہستیاں تھیں. تو اس طرح مل جاتی تھیں کبھی کسی کو، کیونکہ خواتین میں ظاہر ہے ایک سطر کا معاملہ بھی تھا، اپنے آپ کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا، اور وہ ذرا ایزی بھی تھا کیونکہ خاتون ہونے کی وجہ سے پردے میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری کامل خواتین کے مقامات و احوال شاید اسی وجہ سے منظر عام پر نہیں آ سکے. تو یہ خاتون بھی انہی میں سے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ جیسا ولی کامل دیکھ کے متوجہ ہو رہا ہے، سبق سیکھ رہا ہے، اور وہ سکھا رہی ہیں گویا یہاں. اللہ سکھا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ ذوالنون تیرے عقل کا ذوف ہے، یہ تو نے دور سے مجھے جو دیکھ کے مجھے گمان کیا اور پھر مستحق سمجھ لیا یا ضرورت مند سمجھ لیا، یا یہ خیال کیا کہ میں اس وقت حالت مسافرت میں ہوں، یہ خیال کیا کہ دیکھنے میں دور سے تو نے مجھے مرد خیال کیا. اللہ عورت ہے. کیا نگاہ بصیرت ہے. دیکھیے وہ کیا نظر ہوگی کہ سارے نتائج ایک جملے میں نکال کے سامنے رکھ دیے. تیری عقل کا ذوف ہے. اور اس کے بعد مزید گائیڈ کر رہی ہیں، احوال میں گائیڈ کر رہی ہیں کہ یہ جو تم نے مجھے پیش کرنا چاہا ہے میں وہ نہیں ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. میرا تعلق باللہ اتنا مضبوط ہے کہ ہر وقت جو چاہوں اس سے لیتی ہوں، کیونکہ اس کی پرستار ہوں نا. اب اعتماد دیکھیے، توکل کا اعلیٰ ترین درجہ دیکھیے کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض توکل چھلک رہا ہے، انبیاء کرام کا فیضان توکل چھلک رہا ہے کہ ایسا تعلق باللہ ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہو گئے اور اس خاتون سے سبق سیکھا. خواہش تو ان کی رہی ہوگی آپ سے سبحان اللہ فیض لینے کی یا گفتگو، لیکن وہ الگ ہو کے، لیکن وہ چل دی میسج دے گئیں، پیغام دے گئیں اور سمجھا گئیں. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے اس کو نقل کرنا یہ خود بہت بڑی سند ہے کہ اس میں مبتدی، متوسط، منتہی تینوں کے لیے میسج ہے. سبحان اللہ. تینوں لیول کے لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور یا دوسری اس کے اندر چھپی ہوئی رمز یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے رہنمائی کا سامان ہے کہ وہ بھی چاہیں تو آج بھی دروازہ کھلا ہے. یہ حضور فیض عالم کی طرف سے بھی ہے، بے شک ان کی دعوت ہے. جی ہاں، خواتین کو دعوت دی جا رہی ہے. جگہ جگہ جو خواتین کا تذکرہ لائے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ تو الگ سے تذکرہ صوفیات جو ہے وہ الگ سے لکھا اور ان کا تذکرہ الگ سے کیا کہ ان کون سی بیویاں سیدہ رابعہ بصریہ کے علاوہ کمالات ولایت پر پہنچی ہیں اور کس طرح سے پہنچی ہیں، کس رستے سے پہنچی ہیں. جس طرح اولیاء اللہ کے احوال میں ہم نے پڑھا، کوئی کسی حال میں تھا، کوئی کسی حال میں تھا، لیکن پھر راہ قرب پر گامزن ہوئے. تو خواتین کے لیے بھی الحمدللہ یہ دروازہ کھلا ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں گا، یہ چند نام ہم نے لیے ہیں امت کے اولیاء کرام کی ماؤں کے، آج ضرورت ہے کہ خواتین ان بیبیوں کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت سے فیض لیں تاکہ امت کو پھر معین الدین اور قطب الدین اور محی الدین عطا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ مرد کا اس راہ پہ چلنا ایک اپنی ذات تک محدود ہے اور خاتون کا، عورت کا راہ ولایت پہ گامزن ہونا کئی نسلوں کی کفالت کرنا اور اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حضویری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے خود ایک بڑی فرماتے ہیں کہ اس سے ایک عجیب و غریب اس میں لطیف رمز ہے. بے شک. اور اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عمل کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کیونکہ وہ بی بی نے فرمایا نا کہ میں جو کرتی ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے صدق محبت کی دلیل ہے، صدق محبت کی دلیل ہے. اور آپ نے جو دینا چاہا اس پر آگے پھر اس سے نتیجہ کیا نکالا. تو وہ جو عمل کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو بھی اپنا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام اپنے لیے کرتے ہیں. اور اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں سے نکل کر ان کا عمل خالصۃ لوجہ اللہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں درجے بیان کر دیے ہیں. جی. اخلاص کے دونوں درجے ہیں. جی. ایک درجہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کر رہے ہیں تو عمل کرتے ہوئے اس میں عامل موجود ہے، فعل کر رہے ہیں فاعل موجود ہے.
جب فاعل موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس کی خواہشات، اس کا جو تقدر ہے، اس کا تلوث ہے، جو اس کے اندر جو فطری طور پہ بشری قدورت ہے، اس کی آمیزش اس کے عمل میں رہے گی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ابھی اپنی ذات اور اپنے اوصاف نفسانی سے پوری طرح خالی اور فنا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بہت باریک بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہیں نمازی، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز کے اندر وہ پیورٹی ابھی نہیں آئی جو مطلوب ہے۔ اس کے نتیجے میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ہی باریک بات ارشاد فرما دی کہ باوجود اس کے کہ اپنے ظاہر میں وہ کام اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے تو، آپ کے سامنے ہے معزز ناظرین، یقیناً اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ اگر ثواب آخرت اور جزائے جنت کے لیے ہو تو وہ بھی حقیقت تو بھی اپنی ذات کی امیزش اور اپنا مفاد ذاتی شامل ہو گیا، تو امیزش ہو گئی، پیورٹی اس درجے کی نہ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت بھی غیر ہے، دوزخ بھی غیر ہے، اعمال صالحہ بھی غیر ہیں۔ پھر سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ رجوع کریں تو وہ جو آگ لے کے اور پانی لے کے نکلی ہیں وہ اسی کیفیت کی غماز ہے کہ میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور آگ سے جنت کو جلا دوں گی، تاکہ یہ آمیزش بھی بیچ میں نہ رہے اور ان کی طرف خیال و دھیان اور گمان نہ جائے کہ ہم جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا ہم جہنم سے ڈر کے کر رہے ہیں۔ خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی غیر کی کوئی مداخلت اور آمیزش کی گنجائش نہ رہے، اور یہ عمل کا ایک بہت اونچا درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنا عمل، اور اسی کو اخلاص کہا گیا نا قرآن پاک کے اندر، الا للہ الدین الخالص، اور اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اور جو بھی بندگی کے جتنے مظاہر ہیں وہ سارے پورے اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور اصل میں یہ سارا تصوف اور اسلام کا جو روحانی نظام ہے وہ اسی لیے ڈیولپ ہوا ہے اور وجود میں آیا ہے کہ آپ اخلاص کے اس مرتبے تک پہنچ سکیں، اور اس کے ذرائع اور اسباب آپ کو دین کی طرف سے فراہم کیے گئے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اس کو چھوڑ کے پھر آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو محض ایکسرسائز ہے، یہ مطلوب ہے، اصل روح جس کی طرف ایک تو یہ گروہ ہو گیا کہ جو یعنی نیکی کا عمل کرتے ہیں اور لیکن اس میں ذاتیات شامل ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی چیزیں ذاتیات آ گئی، ماج آ گئی، جیسے قرآن نے مفتی صاحب کہا نا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ تو جب غیر کے مقابلے میں آپ تعلق کے اس لطافت پہ ہوتے ہیں نا تو پھر بارگاہ الہی سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور طرف دھیان بھی کریں، اللہ اکبر، سبحان، خیال بھی چلا جائے آپ کا، وہ اس کی پھر گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ عمل ثواب و عذاب آخرت یا دنیا اور دنیا میں اس کی آواز یا دونوں چیزیں اسے علیحدہ ہو کر محض حکم محبوب کے لیے کرتا۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب دیکھیے دو بندے ایک ہی آفس میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، سیم کام، سیم ڈیوٹی، سیم ورک، سیم ٹائم، لیکن ایک کی نظر سیلری پہ ہے اور ایک کی نظر اپنے باس کی محبت اور تعلق پہ ہے۔ سیلری اسے بھی ملنی ہے، سیلری اسے بھی اتنی ہی ملنی ہے، ایک محض سیلری اور تنخواہ کے لیے لگا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور دوسرا یہ دیکھتا ہے کہ یار میرے جو سر ہیں، میرے باس جو ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے بڑے محبت کا، وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، وہ متاثر نہ ہو جائے۔ وہ جو اس کی ایفرٹ میں پیورٹی اور اخلاص ہوگا نا، وہ تنخواہ صرف تنخواہ والے کے لیے پیدا ہونا بڑا مشکل ہے۔ بس ایک بڑی سادہ سی میں نے مثال قریب کی دے دی تاکہ ہمارے دیکھنے والے آسانی سے کو ہم اپلائی کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود آپ کی لذت بڑھ جائے گی عبادت میں، عمل میں آپ کو، اور پھر آپ رجوع کیجئے اپنی اصل کی طرف جو ہمیں شریعت نے دی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ ہر شخص کو اجر اسی عمل کا ملے گا جس کی نیت اس نے رضائے الہی کے حصول کی ہوگی۔
ورنہ میں تو محافل میں بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ جو فرمائشی اور جبری قسم کی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، اس سے وہ نتائج نہیں ملیں گے، اور جنت میں درخت نہیں لگیں گے اس کے. درخت تو تب لگے گا جب سبحان اللہ سبحان کے لیے کہی جائے گی. جی ہاں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، جب اس ذات کے لیے کہی جائے گی تو پھر تب یہ ہے صوفیہ کرام کا جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمل کرنے والے جو حضرات ہیں، یہ ان کی اقسام بیان کی ہیں، اور اس میں جو عمل سے غافل ہیں، جو اعمال صالحہ اعمال خیر سے دور ہیں، ان کے لیے بہت بڑی دعوت فکر ہے. اس پر تھوڑی سی بات وضاحت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. اس چیپٹر میں جو دیا ہے کہ دوست کا کیا مطلب، کہ بندگی میں جو بندے کا تعلق ہے وہ ہے تو بندگی والا، کہ وہ معبود ہے اور یہ عابد ہے، لیکن اس کے اندر جو رشتہ پیدا ہو جائے وہ محبت اور دوستی والا پیدا ہو جائے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، پھر یہ مقام آ جاتا ہے. اور یہی اصل مقصود ہے، یہی معراج بندگی ہے. اور پھر یہاں آپ کو پھر وہ کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز. یہ فنائیت کا اور دوستی کا وہ مقام ہے جو صحیح بخاری میں حدیث قدسی میں آیا، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پھر آپ سے بندگی صادر ہو رہی ہوتی ہے. اس میں آپ کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، کوئی زبردستی جبر نہیں خود پہ کرنا پڑتا، اور بلا تکلف آپ اپنے دوست کے، اپنے محبوب کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں. یہی اصل مقصود ہے اور یہی حاصل بندگی. اس میں ہم جو کچھ ہم نے اس موضوع پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی روشنی میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. ہم عمل کرنے والوں جو عمل کرنے والے ہیں ان کو آپ نے دو درجوں میں رکھا ہے. تو جو عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بہت بڑی دعوت فکر ہے. بلا شبہ. کیا وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے، وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یعنی جو عمل کرنے والے ہیں اور اس غرض سے کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے. جی ہاں. تو جو بالکل کر ہی نہیں رہے ہیں وہ تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ میں کسی کھاتے میں ہوں بھی کہ نہیں، کسی لسٹ میں. اور اگر عمل نہ کرتے ہوئے بھی اس خوش فہمی میں ہو تو یہ تو کھلی بغاوت ہے، یہ سرکشی، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں ہوتا ہے. جی ہاں. اس طرح کے طبقات بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے یہاں پر، اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جی. کہ آپ دیکھیے خدا نخواستہ، بلکہ اس میں بھی پھر دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو کم از کم دعوی پارسائی نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم فاسق و فاجر ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ بے عملی کے عالم میں بھی وہ دعوی پارسائی رکھتا ہے. اس کے لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں فکر مندی کا مقام ہے کہ ہم کس کھاتے میں ہیں، ہم کس کیٹیگری اور کس شمار میں آئیں گے. سبحان اللہ. تو یہاں پر ہمیں سوچ کے اپنے معاملات کو اور اپنے حوالے. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کا ذکر مبارک جس جملے پر اس چیپٹر میں اینڈ فرمایا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف اتنا ہی کافی ہے، خدا نے چاہا تو اس کی تفصیل باب اخلاص میں بیان. سبحان اللہ. سبحان. یعنی اتنی مفصل گفتگو کے بعد بھی یعنی گنجائش موجود ہے، گنجائش یعنی اس میں بہتری کی موجود ہے. تو اس میں جو جہد مسلسل ہے جی، یعنی کسی بھی مقام پر پہنچ کر اگلے مقام کی جستجو اور حال میں مزید کی کیفیت میں طاری رہنا، یہ بندے کے عمل کرنے کے لیے، اور کسی جگہ اپنے آپ کو بلا شبہ اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے، کہ میرا کام مکمل ہو گیا، یہ تا حیات نہیں رہتا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ آخری لمحہ آ جائے، موت آ جائے. اللہ اکبر. یعنی وہ اس میں جو تسلسل ہے. جی ہاں. اور یہی سچے صوفی اور سچے سالک اور بندے کی علامت ہے کہ وہ کہیں اکتفا نہیں کر رہا اور اپنے کسی بھی عمل پہ مطمئن نہیں ہو رہا. ہشت دریا گر بنوشم تر نہ گردد کام ما. 8 سمندر بھی پی جاؤں تو میرا بھی خشک رہے گا اور تر نہیں ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں شربت دیدار باید تشنہ دیدار. اللہ. جو دیدار کا پیاسا ہے جب تک محبوب کا جلوہ نہیں دیکھ لے گا اس کی پیاس، اور جب جلوہ دیکھ لے گا تو پھر اس کے دیکھنے کی طلب اور اس میں دوام، یہی اس کی تشنگی اور پیاس کو بھجائے گا. معزز ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین، ارشادات، حکایات اور اس کے بعد اس کے نتائج کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور خوبصورت انداز کے ساتھ ان روحانی، باطنی، علمی
تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ معزز ناظرین، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کرم سے فیض یابی کے لیے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔